on behalf of Minister for Interior, beg to introduce bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. A bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2024 stands introduced. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत एक बार फिर सोशल मीडिया से मुतल्लिक़ कानून साजी के लिए सरगर्म हो गई है। पिका एक्ट 2016 में मज़ीद तरमीम का बिल आज कौमी असम्बली में पेश हुआ। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तरमीमी बिल 2025 ऐवान में पेश किया और ये बताया कि दीगर मुल्कों में सज़ा देने की शरह 80% से ज़ायद है, मगर पाकिस्तान में मुजरमों को सज़ा देने की शरह बहुत कम है। निज़ाम में इतनी ख़राबियाँ हैं कि किसी पर कुछ साबित नहीं होता। इस निज़ाम की बेहतरी के लिए तरमीम ला रहे हैं। तमाम अदालतें 6 माह से 1 साल की मुद्दत के दौरान मुकदमात का फैसला करने की पाबंद होंगी और मॉडर्न डिवाइसेस को भी कानून शहादत में शामिल किया जाएगा। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक बिल में फ़ेक न्यूज़ से मुतल्लिक तरमीम में सज़ाओं और जुर्माने का तयन भी शामिल होगा। फ़ेक न्यूज़ फैलाने पर 5 साल कैद की सज़ा और 20 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज़ भी दी गई है। तरमीमी बिल के मुताबिक सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल 90 दिन में केस निपटाएगा और ट्राइब्यूनल का फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज होगा। हुकूमत ने अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी तलब किया है। 24 जनवरी को सेनेट और कौमी असम्बली से मुस्तरद होने वाले बिल मुश्तरका इजलास में मंजूरी के लिए पेश होंगे। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की AI के जरिए तस्वीर बनाने पर मजीद 10 मुलज़मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और ये भी फैसला सामने आ रहा है कि तस्वीर बनाने, शेयर करने, लाइक्स और कमेंट्स करने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसी तमाम सूरत हाल से का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबको शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ करूँ। गवर्नमेंट एक बार फिर सोशल मीडिया से मुतल्लिक कानून साजी के लिए सरगर्म नज़र आ रही है। पाकिस्तान इंटरनेट और सोशल मीडिया बंदिशों में सबसे ज़्यादा और मुतासिर होने वाले मुल्कों में अगर कहा जाए पहले नंबर पर है तो ये गलत नहीं होगा। कितनी पाबंदियाँ मज़ीद लगेंगी सोशल मीडिया पर और क्या आपको लगता है कि ये जो कानून साजी की बात कर रहे हैं सोशल मीडिया कंट्रोल हो पाएगा इससे? अच्छा दुआ देखें, सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि एक जमहूरियत के बेसिकली 3 सतून जो हैं वो तो हमें पता है कि मुकन्ना है, अदलिया है और आपकी इंतज़ामिया है। चौथा सतून जमहूरियत का जो होता है वो आपका मीडिया होता है, वो प्रेस होता है। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि बाकी 3 सतून अगर कहीं पे कोई जो है वो गलती करते हैं तो वो उनकी निशानदेही करे, वो उसका एक वॉचडॉग का काम होता है। लेकिन हमारे पास मसला ये है कि हमारे पास पार्लियामान ने तो अपने लिए जो है वो तौहीन पार्लियामान का कानून बना दिया है, दूसरी तरफ तौहीन अदालत का कानून है। कुछ इदारे तो ऐसे हैं कि उनका नाम लेते हुए ही ज़ुबान जलने लग जाती है। तो जब सब कुछ के ऊपर आपने पाबंदी लगा दी और फिर दूसरी तरफ ये कि जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया को आपने गवर्नमेंट का तर्जुमान बना दिया, उसको इंतज़ामिया का जो है वो तर्जुमान बना दिया। वो एक नैरेटिव को जो है वो उसी को पुश किया जाता है, उसमें जो है डिसेंट की गुंजाइश नहीं है, उसमें इख्तिलाफ राय को जब नहीं दिखाया जाता तो फिर कैसे एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक वाइब्रेंट मीडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया या ट्रेडिशनल मीडिया जो है उसको जो है वो हुकूमती तर्जुमान बना दिया गया है। यानी वहाँ पे कहाँ पे होता है कि नेशनल इश्यूज के ऊपर एक हेल्दी डिस्कोर्स किया जाए जहाँ पे डिसेंटिंग वॉइसेस को भी जो है वो जगह दी जाए, उनको भी अपना माफिया ज़मीर जो है वो बयान करने की इजाज़त दी जाए। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो लोग लामहला वो फिर ऑल्टरनेटिव की तरफ देखेंगे। और ये जो न्यू मीडिया और सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया जिसकी हम बात करते हैं तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो एक शुतरे बेमुहार है, कि उसमें कोई एडिटोरियल चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। लेकिन जब आप दूसरी तरफ रास्ता ही बंद कर दें, यानी आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें अगर आप रास्ता ही बंद कर दें डिसेंट का, तो लोगों के पास फिर दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि वो कहाँ जाएं? तो लामहला लोग जो है वो डिजिटल मीडिया की तरफ आएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से ये जो कानून साजी की जा रही है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता, देखें डिजिटल मीडिया और जो सोशल मीडिया, इसका सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं सारी दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो है डिसइंफॉर्मेशन, वो है मिस इन्फॉर्मेशन, वो है फेक न्यूज, वो है मैल इन्फॉर्मेशन। यानी ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, उसको कैसे टैकल करना है।
اب یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی قانون سازی ہوتی ہے وہ قانون سازی مفاد عامہ کے لیے نہیں ہوتی. آپ اسی گورنمنٹ کو دیکھ لیں اور اس گورنمنٹ کا پچھلا 16 مہینے کا جو ٹینیور ہے اس کو بھی دیکھ لیں. جتنی قانون سازی ہوئی وہ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اگر آپ نے قانون لانا ہی ہے، یعنی دیکھیں آپ کا امریکہ میں ٹرمپ نے آتے ہی سوشل میڈیا کے اوپر جو سابقہ صدر جو بائیڈن نے جو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جو ہے وہ فیڈرل ایجنسیز کو یہ اختیار دیا تھا کہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، فیک نیوز کے نام پہ آپ سینسر کریں سوشل میڈیا کو. اس نے آتے ہی وہ جو ہے وہ ایگزیکٹو آرڈر اڑا کے رکھ دیا اور اس نے کہا کہ امریکہ کے آئین میں فری سپیچ کا اختیار دیا ہوا ہے تو فری سپیچ ہونی چاہیے. تو پاکستان کے آئین میں بھی فری سپیچ کا اختیار دیا ہوا ہے، لیکن یہاں کون دیکھتا ہے، کون انشور کرتا ہے کہ وہ فری سپیچ کو الاؤ کریں؟ تو اگر گورنمنٹ نے، جیسے میں نے کہا کہ گورنمنٹ کے اگر اس کا جو انٹینشنز ہیں اگر وہ کلیئر ہوتے اور ٹھیک ہوتے تو میرے خیال میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ صرف گورنمنٹ تو سٹیک ہولڈر نہیں ہے نا، اس میں آپ کا صحافی تنظیمیں بھی ہوتی ہیں، عام لوگ، اکیڈیمیا، سب کو شامل کیا جاتا، سب کا فیڈ بیک لیا جاتا، اور اس کے بعد جو ہے وہ قانون میں اگر کسی قسم کی امینڈمنٹ کرنی ہے اور بہتری کے لیے، مفاد عامہ کے لیے اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو ان سب کا ان پٹ لیا جاتا اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی چیز سامنے لائی جاتی. تو ایسے نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے صرف نیریٹو کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کے قوانین لے کے آئیں اور پھر تو یا تو یہ کریں کہ زبان بندی کا ایک قانون ہی لے آئیں کہ بھئی کوئی بھی کچھ بات ہی نہ کرے. چلیں ٹھیک ہے جی. عامر صاحب، کیا نیریٹو کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ سوشل میڈیا پر پابندیوں کی بات کر رہی ہے، یا جو کہا جا رہا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے قانون سازی کے ذریعے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتنی پابندیاں لگیں گی سوشل میڈیا پر؟ کیا پھر اگر ان پابندیوں سے سوشل میڈیا کی جو پرفارمنس ہے وہ مؤثر ہو جائے گی، کوئی فیک نیوز نہیں آئے گی اس پہ؟ ایکچولی یہی وہ بیانیہ ہے جو سوشل میڈیا سے اٹھتا ہے اور نیشنل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پہ سارا دن بکتا ہے، 7 سے 11 بکتا ہے، جو سارا دن جو راگ لاپا جاتا ہے کہ پاکستان میں میڈیا پہ بین ہے، وہ پورے نیشنل حکم پہ ہر چینل پہ مسلسل مکمل آواز کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. وہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی. جتنا سوشل میڈیا کی ٹرولنگ ہے وہ تمام نیشنل میڈیا پہ شام 7 بجے سے شروع ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی وہی چیزیں اٹھا کے اپنے نام سے لوگ بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہے وہ پابندی کا اثر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو دنیا میں ہے، ساری دنیا میں ٹریڈیشنل میڈیا سے، نیشنل میڈیا سے لوگ ڈیجیٹل پہ جا رہے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی لوگ جا رہے ہیں. اس میں کیا ہے؟ اچھا، اب اصل ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے جس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے کہ جرنلسٹ فیک نیوز کیسے دے سکتا؟ جرنلسٹ تو نہیں دے سکتا. جس کا دھندا ہوگا، میں کاروبار نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں دھندا ہوگا، وہ یہ کام کرے گا. وہ صحافیوں کے نام پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے گا، جھوٹے ہیش ٹیگ لگائے گا تاکہ ریٹنگ بنے اور ڈالر گرے. کیوں میں اس بات کے خلاف جاؤں کہ پابندیاں نہ لگیں؟ مجھے تو سچی خبر دینی ہے اور میں دوں گا، اور میں ہر دور میں یہی کام کرتا ہوں. میری ٹریننگ بھی یہی ہے بینگ رپورٹر کہ مجھے تو کام کرنا ہے اور ٹھیک کرنا ہے. میں جھوٹ کیوں بولوں؟ اس ٹریننگ پہ میں کیوں جاؤں کہ جی جب کوئی پابندی، دیکھیں جب پنجاب میں قانون بن رہا تھا سارے لوگ بات کر رہے تھے، میں کہہ رہا تھا جی جو غلط ہوگا وہ ہائی کورٹ بھی روکے گی، اور جو چیزیں غلط ہیں وہ صحافی میڈیا تنظیموں کا کام ہے کہ گورنمنٹ سے بھی بات کریں اور اس کے اوپر جا کے بھی بات کریں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، یہ ٹھیک کرنا چاہیے. لوگ جا کے مریم نواز سے، مریم اورنگزیب سے ملیں، بات کریں. یہاں پہ بھی پرائم منسٹر سے جو تنظیمیں بنی ہیں وہ کس کام کے لیے ہیں؟ ہائی کورٹ میں جائیں، سپریم کورٹ میں جائیں. ہائی کورٹ نے وہ قانون سٹے نہیں دیا ہوا، کیا وہ چل گیا پنجاب میں قانون کہ ہم کہیں گے جی ہاں یہاں تو سب پہ پابندیاں ہیں؟ بھائی کیسی پابندی؟ ہائی کورٹ نے 1 منٹ میں وہ قانون زیرو کر دیا. یہاں پہلے پی کا آرڈر آیا، عمران خان لے کے پھر رہے تھے، ہائی کورٹ نے اطہر من اللہ نے فارغ کر دیا اس کو، آرڈیننس کو ہی، کہ بھائی نہیں کر سکتے آپ. اصل ایشو یہ ہے کہ ہم بینگ صحافی، مجھے یہ چاہیے کہ میں فیک نیوز دینے والے کو ڈیفینڈ نہ کروں. یہ میری ذمہ داری قطعاً نہیں ہے. جو جھوٹ بولتا ہے، جو فراڈ کرتا ہے، جو کسی ایجنڈے پہ کام کرتا ہے، مجھے اس کو پروٹیکشن دینے کی کیا ضرورت ہے کہ میں اس کا کیس لڑوں؟ مجھے یہ ہے کہ مجھے جو خبر دینی ہے میں اپنے سورس کو 10 دفعہ چیک کروں، میں ریلائبلٹی دوں اور اس کے بعد میں خبر دوں. پھر میرے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہوگا. مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم کسی کی بنائی ہوئی، گھڑی ہوئی جو وہ کام چاہ رہے ہیں اس کو ٹرولنگ میں مین سٹریم میڈیا پہ آ کے کام کرے یا سوشل میڈیا پہ کرے. تو کیوں نہ ہو قدغن بھائی،
چیک کریں. میں تو اپنے آپ کے لیے تیار ہوں کہ اگر میں جھوٹی خبر دوں تو مجھ سے کوئی پوچھے تو صحیح نا. آپ یہاں جمہوریتوں کی بات کرتے ہیں, برطانیہ میں نہیں ہے, وہاں یہاں پہ کبھی کسی کا اتخاذ کا فیصلہ ہوا ہے آج تک؟ لگے میں 10 20 سال سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, اور وہاں آپ ایک ادارے میں شکایت کرتے ہیں, ادھر جرمانہ ہوتا ہے پاؤنڈز میں, ہزاروں ملین پاؤنڈز میں جا کے لوگ, اور ہمارے پاکستانی ٹیلی ویژنز نے جا کے جرمانے بھرے ہیں وہاں پہ یہاں کی خبر کا. آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا؟ تو ہم ایسا مؤثر قانون کیوں نہیں لاتے؟ ہماری عدالتیں بھی موجود ہیں, ہمارے ادارے بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ اپنے مطلب کے لیے چیزیں ڈالتی ہیں, تو ہم جو اسی لیے بیٹھے ہوئے نا کہ ہم اس کے اوپر بطور صحافتی تنظیمیں کیا کرتے ہیں, کیا وہ صرف دورے کرنے کے لیے ہیں, وزٹ کرنے کے لیے ہیں, تصویریں بنوانے کے لیے ہیں, یا کام کرنے کے لیے ہیں؟ اب یہ آیا ہے اس کے اوپر تمام, کیونکہ ایک پریس کلب کا ذکر کیا گیا کہ اس کو ممبر بنائیں گے, وہ کون سی ہوگی کیا ہوگی, تو سارے سڑ جوڑ کے بیٹھیں, اس قانون کو پڑھیں, اس کے اوپر بات کریں. لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ جی یہ ہونی نہیں چاہیے قدغن, تو ہونی چاہیے. جی ایاز صاحب, یہ جو کام کرنے کی بات ہے, ایک تو کل آپ کہہ رہے تھے یہ والٹن روڈ کی بات, تو وہ آپ کی سنیں گئی, فلائی اوور کا افتتاح کر دیا گیا ہے, اب تو آپ کہیں گے نا پنجاب حکومت کام کر رہی ہے, اور سوال بنیادی آپ کے سامنے ہے. نہیں, وہ تو خیر ابھی فلائی اوور کا افتتاح ہوا ہے جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے, ابھی بہت کام باقی ہے, لیکن سٹل چلیں شکریہ ادا کر دیتے ہیں. نقشہ بھی بھجوائیں نا, چیف منسٹر صاحبہ سے شکریہ ادا کر دیتے ہیں اگر آپ کی یہ خواہش ہے. ہمیں فرق نہیں, وہ کام ہوا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے, بالکل ٹھیک بات ہے, بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. اب ایشو کیا ہے یہ پی کا آرڈیننس, کہ یہ ہم نے وہ عمران خان کا ذکر انہوں نے کیا, ان کے دور حکومت میں ہم نے اس کے خلاف لڑائی کی. فواد چودھری صاحب اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے, ان کو بڑی زور سے آیا ہوا تھا یہ پی کا آرڈیننس, ہم نے بائیکاٹ کیا, واک آؤٹ کیا, اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا یہ جو آج گورنمنٹ یہ لا رہی ہے بڑے شوق سے ذوق سے, اس کے جو سربراہ ہیں, اس سربراہ حکومت ہیں شہباز شریف صاحب, اس وقت چونکہ اپوزیشن میں تھے, پھر ہم ان سے ملے جا کے لاہور میں, اور انہوں نے کہا جی ایسی کی تیسی یہ کوئی لے کے آئے اس طرح کا قانون جو قدغن لگائے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے یاد ہے مریم اورنگزیب صاحبہ بھی وہاں موجود تھیں, میں نے کہا تھا فکر نہ کریں, اس وقت یہ کہہ رہے ہیں, یہ آگے سب سے پہلا یہ کام کریں گے. تو خیر کسی نے اس وقت مذاق سے کہا بھی تھا کہ سب سے پہلے تمہارا نام ڈالیں گے, میں نے کہا جی میں حاضر ہوں. ایشو یہ نہیں ہے, ہم برطانیہ ویری گڈ, بالکل اچھی مثال ہے, امریکہ میں ہوتا ہے. رولا کیا ہے کہ اس میں بدنیتی نظر آ رہی ہوتی کہ جی گورنمنٹ اپنی مرضی کے ٹرائبونل بنائے گی, ججوں کی کارکردگی کا جائزہ لے گی, وہ گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ انڈیپینڈنٹ اگر آپ بنا دیں نا, جو مجھے یقین ہو کہ جی میری غلطی پہ مجھے سزا ملے گی, تو مجھے یہ ابھی قابل قبول ہے میرے لیے. لیکن انٹینشن سمجھ میں آ رہی ہے نا, وہ جو اس وقت یہ لگانا چاہ رہے تھے ہم پہ ایکٹ, وہ آج بھگت رہے ہیں, اور اللہ کے فضل سے یہ جو آج یہ اس میں جتے ہوئے نا, یہ کل کو بھگتیں گے. یہ مکافات عمل ہوتا ہے, اس دنیا میں ہوتا ہے, اور یہ تاریخ کا سبق ہے جو یقیناً ہم نہیں سیکھنا چاہ رہے ہوتے کہ جی ہم نے بس یہ ہر صورت کرنا ہے. ابھی ریسنٹلی کیا ہوا, ایک چیف منسٹر صاحبہ کی تصویر پہ رولا بنا نا بہت, جس کے بعد ہوا جی کہ اس کو لائک اور کمنٹ کرنے پہ بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اتنا پریشر آ گیا. بھئی تصویر وہ جو جاری ہوئی وہ آپ کے اس سے جاری کر دی نا, اسے سوشل میڈیا والا لڑکا تو تھا, وہ نہیں جاری کرنی چاہیے تھی انہیں. اس کے بعد جو ہوا وہ کنڈیمنیبل ہے کہ جو لوگ اس کے بعد پھر اس کو لے کے بنا رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو بھی بطور چیف منسٹر احتیاط تو کرنی چاہیے تھی نا. وہ جب آپ ایک سربراہ حکومت سے ہاتھ ملا رہی تھی تو ایک ہاتھ کافی تھا. بہرحال اس پہ اب ہوا یہ کہ جی وہ جس نے لائک کی, اب اے آئی جنریٹڈ چیزیں مجھے بتائیں, اتنے بیچارے عام لوگ بیٹھے ہوئے, یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے, اس کو کیا پتا ہے یار یہ اے آئی جنریٹڈ ہے یا کوئی اوریجنل تصویر ہے, اگر اس کا غلطی سے ہاتھ بھی لگ جائے گا لائک کا, آپ اس کو پکڑ لیں گے. مطلب اس طرح نہیں ہوتا یہ قوانین. اگر آپ نے اس لیے بنانے ہیں تو پھر نوید صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل پابندی لگا دیں جی, ہر چیز پہ پابندی لگا دیں کہ اس ملک میں نہ کوئی خبر ہوگی نہ کوئی بولے گا, بالکل امن سکون شانتی ہوگی, اور بس آپ سب گھروں میں بیٹھ جائیں, کچھ نہیں کہا جائے گا آپ سے. لیکن اس طرح سے چیزیں نہیں چلتی ہوتی. مطلب آپ پھر جمہوریت کا نام لینا چھوڑ دیں نا, اسلامی جمہوریہ پاکستان کہنا چھوڑ دیں اس ملک کو. اگر اس میں جمہوریت کہیں تھوڑی سی بھی کہیں باقی ہے تو پھر اس طرح کے قوانین سے آپ بالکل اس کو برباد کر رہے ہیں, برباد کرنے جا رہے ہیں.
تو میرے خیال میں اصل رولا صرف نیت کا ہے. نیت نظر آ رہی ہے کہ جی یہ کیوں کیا جا رہا ہے, اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں, ابھی دور کی بات نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے, بعض تو آپ لوگوں نے نہیں آنا, لیکن کل کو کسی سٹیج پہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ آپ نے جو کام کیا تھا کیوں کیا تھا. ٹھیک ٹھیک. جی فیصل صاحب, ویسے مسئلہ نیت کا ہے, کتنی پابندیاں لگیں گی, اور یہاں پر یہ بھی آواز اٹھائی جاتی ہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ ضرور ہونا چاہیے, ایک چیک ضرور ہونا چاہیے, لیکن جس طرح سے گورنمنٹ چاہ رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے یہ واقعی ریگولیٹ کرنا چاہ رہی ہے, یا پھر یہ اپنے مفاد کے لیے گورنمنٹ استعمال کر رہی ہے اس کو؟ دیکھیں, نیت کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ جو ہے نا وہ خوف کا ہے, مسئلہ جو ہے وہ اندر سے کمزوری کا ہے. خبر میں اور رائے میں فرق ہوتا ہے. آپ خبر کے جھوٹے اور سچے ہونے پہ تو آپ قانون سازی کر سکتے ہیں, آپ کسی کی رائے پہ کیسے پابندی لگا سکتے ہیں جو خبر کو اپنے زاویے سے دیکھ کے دے رہا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جو 2024 کو 8 فروری کو الیکشن ہوئے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کا منصفانہ ترین الیکشن ہے, تو کیا آپ اس شخص کو اس کے خلاف قانون سازی میں کارروائی کریں گے؟ تو کتنا بھونڈا مذاق کر رہے ہو اس قوم کے ساتھ, اس کو آپ منصفانہ الیکشن کہہ رہے ہو, کریں گے آپ اس کے خلاف کریں گے جو یہ کہے گا کہ وہ الیکشن جو ہے وہ دھاندلی سے ہوئے, اس کے خلاف کریں گے. تو یہ طے کیسے ہوگا کہ سچ کون بول رہا تھا؟ کون سچ کرے گا؟ یہ طاقتوری طے کرتے گا نا, کون یہ طے کرے گا؟ آپ کا یہ کہنا بہت آسان ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہم جو چیختے ہیں نا کہ سوشل میڈیا یہ اتنا اثر انگیز کیوں ہو گیا؟ سوشل ہو گیا کہ یہاں خبر انسان کو, عام پاکستانیوں کو خبر مل رہی ہے. آپ کا میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا خبر چھپا رہا ہے. ہم 24 گھنٹے کے اندر پیدا ہونے والی خبروں کو بھی دیکھ لینا تو ہمیں معلوم چل جائے گا کہ کون کون سی خبر جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا نے اور پرنٹ میڈیا نے چھپائی. وہ خبر ہمیں سوشل میڈیا پہ ملی, تو پھر عام آدمی کہاں پر جائے گا؟ آپ کا الیکٹرانک میڈیا, اخبارات تو سمجھ لیں کہ بستر مرض پر ہے, لیکن آپ کا الیکٹرانک میڈیا بھی جو ہے نا وہ وینٹیلیٹر پر ہے, وہ بھی کسی لمحے جو ہے نا وہ موت کی آغوش میں چلا جائے گا. آج کی دنیا انفارمیشن کی دنیا. آپ یہ قانون سازی کر کے کیا عام آدمی کے ذہن پہ پیرے بٹھانا کا ایشو نہیں ہے. آپ انفارمیشن کو نہیں روک سکتے. مثال کے طور پہ امریکی صدر کا یہ جو ٹرمپ صاحب جیت گئے, ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ VPN کا غیر قانونی استعمال کرتے ہوئے ٹویٹ کیا, مبارکباد دی ان کو. اس پہ لوگوں نے کمیونٹی نوٹ لگا دیا. جی آپ روک لیں کمیونٹی نوٹ کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کمیونٹی نوٹ کیسے روکیں گے کیسے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو خود سوشل میڈیا کی سائنس نہیں پتا, اس کی جو ہے آپ کو الف بے نہیں پتا. اب کسی کو پتا ہے تو اس بات سے ڈر رہے ہیں تمہیں کیوں پتا ہے. یہ جو تم جس طرح کرتے ہو اس پہ جو اتنے ویوز آتے ہیں, اتنے لائک آتے ہیں, اتنے شیئر آتے ہیں, ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ ہمارے اندر کون سی ایسی کمی؟ بھائی تو سیکھو نا. ایشو یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے, ایک طرف چند افراد کا گروہ ہے, اور وہ چند افراد کا گروہ جو ہے وہ پوری قوم سے لڑ رہا ہے. اس پوری قوم میں 65% نوجوان ہیں آج کا, اور ایک زمینی حقائق بھی ہیں. آج کا نوجوان ایک ٹیکنالوجی کو سمجھتا ہے. آپ اس سے مقابلہ نہیں کر پا رہے آج کے نوجوان سے. آپ اس نوجوانوں سے جو جنگ لڑ رہے ہو, یہ جنگ آپ کو بھاری پڑے گی. آپ نہیں جیت سکتے, آپ کچھ بھی کر لیں نہیں جیت سکتے. لیکن فیصل صاحب, آپ پورے ملک کے نوجوانوں سے جو ہے نا, ایک بات سمجھنے کے لیے, جس طبقے کی ایاز صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ AI جنریٹڈ کوئی نیوز ہے, کوئی پکچر ہے, جس کو خبر دیکھنی ہے سوشل میڈیا پہ, وہ کیسے طے کرے گا کہ یہ خبر؟ کیونکہ جو آپ الیکٹرانک کی بات کر رہے ہیں وہاں پر تو ایک میکنزم ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہی چھان کے خبر آتی ہے اور سامنے آتی ہے, پتہ ہوتا ہے, رپورٹر خبر لاتا ہے, پھر چیک ہوتا ہے. لیکن سوشل میڈیا پر یہ چیک نہیں ہے, تو کیسے طے ہوگا یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے؟ ابھی عمران خان کی رہائی بھی کرائی تھی بڑے چیک نے, 2 بڑے چینلوں نے. ضرور بڑا چیک ہے, ضرورت کیا ہے چیک کرنے کی؟ لیکن پھر بھی عامر صاحب اس طرح سے تو نہیں ہے نا کہ شوتر بے مہار. میں دعا آپ کو ایک بات بتا دوں, لیکن بات سنیں دعا, ایک بات یہ بڑی گیم ہے یہ بھی دنیا بھر میں. لیکن جب آپ سیاستدان, جو ہماری سیلف سینسرشپ ہے, ہم اس کو تو مانتے ہی نہیں نا کہ ہم نے بھی لگائی ہوئی ہے. جی فیصل صاحب, دیکھیں دعا بات یہ ہے, یہ جو لیڈر ہوتا ہے نا, لیڈر, ایک عوامی لیڈر, آپ کو عوامی لیڈر بننے کا شوق ہے نا, تو برداشت بھی پیدا کرو اپنے اندر, تنقید برداشت کرنے کا مادہ بھی پیدا کرے. دنیا کا وہ ملک بتا دیں, دنیا کا, پاکستان کو چھوڑ دیں,
یہاں کے لیڈروں کے جو ہے وہ مداحیہ قسم کے کارٹون نہ بنتے ہوں اور ان کو شیئر اور جو ہے نا ری ٹویٹ نہ دنیا میں بتا دیں. ہم ٹرمپ کو جو دنیا کا ایک شفاق ترین اور ایک خبط الحواس جتنے کارٹون ان کے بنے, بالکل اے آئی کے ذریعے جتنے بنے, کسی کے بنے ہوں گے؟ کچھ کیا ٹرمپ نے آج تک؟ بھئی آپ لیڈر ہیں نا, ایک آپ کیا جو ہے ایک آرٹیفیشل تصویر سے ڈر رہے ہیں آپ, اس کے لیے آپ قانون بنا دیں گے؟ وہ کیا ہو گیا, ہونے دو, آپ لیڈر ہیں بھائی. یہ جو ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں یہ صحافت کا بنیادی اصول ہے کہ جب آپ ایک لیڈر ہیں, چاہے آپ مرد ہیں یا عورت ہیں, بحیثیت صحافی پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے بیڈ روم کا بھی تعاقب کریں گے کہ وہاں کیا پوزیشن ہے, کیونکہ آپ کے فیصلے پوری قوم کے مستقبل اور نسلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. یہ آخری خبر کب کی تھی آپ نے؟ ابھی ایک عام آدمی نے اگر اس کو ری ٹویٹ کر دیا یا اس کو پوسٹ کر دیا یا چلے اس کو جنریٹ بھی کر لی, تو اس کو آپ مزاح کے طور پہ لو نا. اتنی سنجیدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا بھی آپ میں برداشت نہیں ہے کہ آپ ایک تصویر, بھائی یہ تو ایک عام آدمی کو پتا ہے نا, تفریح ہو رہی ہے, لوگ ہنس رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں تصویر پہ, آپ نے بولا یہ کیسے ہو, اب تمہیں نہیں چھوڑیں گے. لڑکیاں اٹھا لی, خواتین اٹھا لی, لاہور سے میں کل تصویر دیکھ رہا تھا, ان خواتین کو اٹھا کے جو انہوں نے بند کر کے 2 دن کا جو ریمانڈ دے دیا. کچھ خدا کا خوف کریں, مطلب آپ مخالفت میں اس انتہا تک جا رہے ہیں, اس نہج پہ جا رہے ہیں, یہ نہیں کریں کام. اچھا کس سے کریں گے؟ مطلب یہاں آپ کے ساتھ ہیں کتنے لوگ, ان کو چھوڑ کے کہ آپ 24 کروڑ کو جیل میں بند کر دیں گے؟ کر دیں, اگر یہ آپ کی خواہش ہے. پورا ملک ہی آپ نے جیل بنا دیا. ایک آخری بات کہہ دوں, جی اسلام میں جو ہے جھوٹ بولنے پہ جو ہے, جھوٹ بولنا جو ہے گناہ کے زمرے میں آتا ہے, اور پاکستان میں سچ بولنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. جی الیاس صاحب. بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ کتنے % لوگ یہاں پڑھے لکھے ہیں جن کو ٹیکنالوجی کے بارے میں پتہ نہیں ہے. یہاں تو یہ تو اس طرح تو نہیں ہے نا, اب اے آئی کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے. یہ جن لوگوں کو ابھی شعور حاصل کر رہے ہیں, ابھی تو شروعات ہیں, تو اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں. جن لوگوں اس کے ہاتھ دب گیا ان کے قانون تو فوراً اس میں ترمیم کر رہے ہیں تاکہ ایسے لوگوں کو بھی پکڑے جائیں جو اس کو لائک بھی کرتے ہیں, وہ پکڑے جاتے ہیں. بھئی وہ سسٹم اس طرح کرو, ان چیزوں کو بند کر دیں. جیسے آپ نے فائر وال لگا کے سارا کچھ بند کر رہے ہیں, تو یہ بھی بند کر دیں سسٹم. نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوگا, نہ لوگ کریں گے کچھ ایسے چیزیں وغیرہ. یہاں اس کے بارے میں لوگوں کو شعور دو. پہلے کسی چیز پر قانون بنانے سے, اس میں ترمیم کرنے میں, کوئی چیز لانے میں لوگوں کو پہلے شعور دیا جائے کہ یہ چیزیں کرو گے تو تمہارے لیے یہ نقصان ہو جائے گا, تب سے یہ امپلیمنٹ ہوگا. لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ اس پر منع ہوں گے, ورنہ یہ تو اس طرح کرتے رہیں گے, لوگ پکڑتے رہیں گے, ان کے ساتھ اندر جاتے رہیں, مخالفت بڑھتی رہے گی. اس طرح لوگوں کو پہلے ایجوکیٹ کرو پھر کریں. خبر کے معاملے میں نہیں, تصویروں کے معاملے میں, خبر کے معاملے میں تو پہلے ہی ہمارے بڑی سیلف سینسرشپ ہوتی ہے کہ ہم دیکھ کے تصدیق کر کے کرتے ہیں. اب سوشل میڈیا کے بارے میں پہلے ان کو شروع میں کرنا چاہیے تھا کہ اس کے بارے میں بتاتے کہ جی غلط خبر ہے اس طرح, لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دی. اب اچانک جب اپنے پر بنی تو پھر سب شروع ہو گئے کہ جی اس کا دائرہ کار بند کرو, یہاں سے یہ کرو, اس طرح کرو. اس طرح کرتے کرتے جو میڈیا ہے اس کو بھی پکڑنے شروع کر دیا. تو اب یہ اس پر کیا کہتے ہیں, سب کا گلا دبا دیں گے تو بند کر دیں. جیسے فائر وال لگائی ہے, سلو کر دیا انٹرنیٹ, آپ کے لوگ ادھر سے باہر جانے لگ گئے, کام نہیں کر سکتا, چند سیکنڈ میں جا رہا. وہ جو نہیں کام کر سک رہے وہ باہر لوگ چلے جائیں گے. کس طرح جا کے دوسرے ملکوں میں جا کے پیسے کریں. اپنے ملک میں ریمیٹنس آ رہی تھی, اگر آپ کی جو دیکھ لیں آپ کی آئی ٹی کی کتنی ایکسپورٹ ہے, انڈیا کی دیکھ لیں, جو دیکھ لیں ہم چند ارب روپے, 1.5-2 ارب روپے بھی بڑی مشکل ارب ڈالر کر رہے ہیں. باقی تو دیکھیں 200 ارب 150 ارب ڈالر کر رہے ہیں. تو ہمیں اس فیلڈ میں آنے کے لیے پہلے لوگوں کو دو. یہ تو اسی طرح پابندی ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, جو غریب لوگ ہیں, جس کی آمدن کم ہے, بھئی آمدن کم ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومتیں ہیں. جو پرانی حکومتیں ان کو پڑھا نہیں سکیں, اسکول کھولے لیکن ٹیچر نہیں دے سکے کوالٹی کے. یہ تمام چیزیں جو ذمہ داری ایک بندے کی نہیں, سب کی ذمہ داری آتی ہے کہ کوالٹی کی دیں, ہیلتھ کی اگر فیسلٹی دیں. آج بھی دیکھ لیں لاہور کے ہاسپٹلوں میں ایم آر آئی کی اور سٹی اسکین وغیرہ کی جو مشینیں ہیں, وہ باتیں تو کرتے ہیں, لیکن آپ جائیں جا کے دیکھیں لائن میں لگ کے لوگوں کی چیخیں نکلتی ہوتی, بیمار بھی ہوتا ہے اور وہ ایسے پڑے ہوتے ہیں جیسے لوارس پڑے ہوئے لوگ, کوئی ان کو پوچھنے والے نہیں. لاہور جیسے شہر میں بلکہ پورا پنجاب ادھر آ رہا ہوتا ہے. تو اس تین چیزوں کو لوگوں کو ان کو دینے کے لیے, کاغذوں میں ٹھیک ہے, خبروں میں ٹھیک ہے, جی وہ ہو گیا, یہ ہو گیا, اس طرح ہو گیا, پھر سب اچھا کہ بتائیں ان کو وہ اس طرح کر دیں. یہ لوگ تو ویسے ہی مان جائیں گے. آپ دیکھ لیں
نیٹ کی سلو ہو گیا ہے, سارے لوگ مان گئے, اب ان کو عادت ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے پٹرول کی قیمت بڑھا دی, عادت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے وہ لائن میں لگا دو, عادت ہو گئی, ٹیکس لگا دیا, خوش ہو گئے, چاہے سیلریڈ کلاس پر جتنا مرضی ٹیکس لگا دو وہ خوش ہو جائیں گے, ایک ہفتہ بولیں گے اس کے بعد ختم ہو جائیں گے بجٹ پر, ان کو عادت ہو جائے گی, اپنی چادر دیکھے ہی پاؤں پھلائیں گے. اب اس پر بھی ٹھیک ہو جائیں گے لوگ, چادر بچانے کے پاس رہی کوئی نہیں, پاؤں کہاں پھلانے, اس پر بھی وہ یہ دیکھ کے کریں گے, ان کو اس طرح کریں گے جتنا بھی وہ کہتے ہیں نا, جتنا بھی تن سکتے تن لو انہوں, بس یہ چپ کر کے بس عادی ہو جائیں گے. وہ پھر مثال آ جاتی پول والی کہ دو جوتی مارتے جاؤ, جو عامر صاحب نے ایک دفعہ سنائی تھی, کہتے دو بندے لا دو, کیا یہ والا سسٹم ہے, یہ لوگ مان جائیں گے, ٹھیک ہے, ان کے 2-4 اندر ہوں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. نہیں, میں بس صرف وہ جو چیف منسٹر صاحبہ کی تصویر کے حوالے سے نا, غالباً کوئی انہیں خوش کرنے کے لیے وہ بندے پکڑوا رہا ہے جس نے لائک اور کمنٹ بھی کیا تھا. مطلب ٹھیک ہے, جس نے وہ جنریٹ کی توہین آمیز, وہ تو پکڑے جائیں, مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے وہ بیچارے نے معصومیت میں وہ تصویر لائک کر دی ہے, کوئی کمنٹ کر دیا, خدا کے لیے چیف منسٹر صاحب نوٹس لیں اس کا. یہ آپ کو بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ, آپ کا میرا خیال کہہ کے اور بندے پکڑوا رہے ہیں, یہ غلط بات ہے. صحیح بالکل ٹھیک. جی ایک بریک ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات سے متعلق. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ڈیڈ لائن میں مزید 3 دن کم کر دیے ہیں. تحریک انصاف کو مطالبات کی منظوری میں جلدی کیوں ہے؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. کوئی ایسی قدغن نہیں ہے کہ نہیں بنایا جا سکتا. انڈیا میں بہت ساری مثالیں اس کی. بمبے کے جو رائٹس ہوئے تھے اس پہ بھی کمیشن بنا تھا, گجرات کے فسادات میں اس پہ بھی کمیشن بنا تھا, کرناٹکا میں چل چلا تھا اس پہ بھی کمیشن بنا تھا. تو کمیشن بنتے رہتے ہیں. حکومت اندیا دیتی ہے کہ یس ہم نے بنانا ہے, خان صاحب کی یہی انسٹرکشن ہے, جب خان صاحب کی انسٹرکشن آ جائے دیٹس فائنل ورڈ. ناظرین, حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا کھیل جاری ہے. تحریک انصاف بار بار یہ دھمکی دے رہی ہے کہ اگر 7 دن میں کمیشن نہ بنا تو مذاکرات ختم ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے مطالبات کی منظوری کی ڈیڈ لائن بھی مزید کم کر دی ہے. بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی تھی, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 27 جنوری کو 7 دن کی ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی, اور اگر 28 جنوری کو گورنمنٹ نے رابطہ نہ کیا تو مذاکرات ختم ہو جائیں گے. حکومت کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات پر صلاح مشورے جاری ہیں. 28 جنوری کو مذاکراتی کمیٹیوں کے جو میٹنگ ہے اس کو بھی بلانے کا اندیا دے دیا گیا ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ مطالبات کے لیے ڈیڈ لائن کی تلوار لٹکا کر مذاکرات نہیں ہو سکتے. اسی سوال عامر صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں. پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے ڈیڈ لائن مزید کم کر دی ہے. ایک تو یہ کہ مطالبات کی منظوری میں پی ٹی آئی کو جلدی کیوں ہے, اور یہ جو وفاقی وزیر احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ڈیڈ لائن کی تلوار لٹکا کر نہیں ہو سکتے, تو یہ جو صاحب کی جنگ ہے مذاکرات کو مد نظر رکھتے ہوئے کون جیتے گا؟ یہ شغل میلہ آپ دیکھتی جائیں ڈیڈ لائنوں کا. میں نے پرسوں رات 11:15 بجے یہ خبر دی تھی کہ 28 کو مذاکرات رکھے جائیں گے, اور 7 ورکنگ ڈے گورنمنٹ نے بتائے ہیں, اور پھر اس کے مطابق کل بھی میٹنگ ہوئی اور آج بھی ہو گئی شام 4 بجے, اور وہ اگلے 2 دن بھی رہے گی. اور گورنمنٹ نے کہا ہے ہم آپ کو 28 کو دے دیں گے مطالبات تحریری طور پہ. آپ دیکھیں کیا ٹائمنگ بنائی ہے اس نے, عمر ایوب نے کہا ہے کہ جناب اگر کمیشن نہیں تو مذاکرات نہیں, اور ہم 27 تک ویٹ کریں گے. اگر 28 کو میٹنگ نہ ہوئی تو بھائی 2 دن سے پہلے گورنمنٹ تو کر چکی فیصلہ, ان کو پتہ بھی ہے. تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دھمکی شمکی لگا رہے ہیں. 28 کو گورنمنٹ نے جو بھی جواب دینا, ظاہر ہے وہ آج بھی بیٹھے رہے, وہ کل بھی بیٹھیں گے, پرسوں بھی بیٹھیں گے, اور پرسوں مشترکہ اجلاس بھی ہے. اچھا, یہ کمیٹی دونوں کھیل رہے ہیں نا کہ انہوں نے 10 دن میں جواب دیا تحریری طور پہ 3 کا 13 تاریخ کو جا کے کہ جی ہماری یہ ٹی او آرز ہوں گی. گورنمنٹ بھی اسی حساب سے کر رہی ہے کہ آپ نے 1 ویک کہا تھا, تو ورکنگ ڈے 7 ہے, تو وہ ہمارے پیر کو مکمل ہو رہے ہیں منگل کو, یعنی 28 کو آپ کے حوالے کر دیں گے بٹھا کے. اچھا, کیا وہ حوالے کریں گے, کیا کریں گے, وہ ظاہر ہے ہم سب لگے ہوئے اس کام پہ کہ جی کیا سزائیں ہو چکی ہیں, کس پہ کمیشن بن سکتا ہے. ان کی اپنی ہسٹری 2014 کے کمیشن پہ کیا تھی. عمران خان نے کہا تھا میں معافی مانگوں گا اگر یہ میرا الزام غلط ہوا, ادروائز آپ حکومتیں توڑیں گے, معاہدہ طے ہوا. تو وہ جب کمیشن کی رپورٹ ناصر الملک کی آئی تو وہ تو ٹھیک ہو گیا کہ جی کوئی منظم دھاندلی نہیں تھی. عمران خان نے تو آج تک معافی نہیں مانگی, الٹا 35 پنکچرز پہ کہا یہ تو ہمارا کام ہے الزام لگانا, جیسے ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا تو کام یہی ہے کہ ہم یہ الزام لگائیں گے. سینکڑوں لاشوں سے, سینکڑوں گمشدہ افراد سے لے کے یہ اب کہاں آ کے پہنچے ہیں یہ آپ کو اور مجھے پتہ چل گیا ہے. لسٹ یہ نہیں دے رہے کیونکہ لسٹ ہے کوئی نہیں. اب یہ چلنا اسی طرح ہی ہے
عمران خان نے آج بھی یہی کہا ہے کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں. مذاکرات جن سے چاہ رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, جن کے ذریعے چاہ رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, یہیں پہ آگے کھیلنا ہے. لیکن سیاستدان جب تک بیٹھتے رہیں گے, مجھے اور آپ کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ راستے بن سکتے ہیں, راستے بنانے چاہیے. کیوں؟ اس لیے بنانے چاہیے کہ یہی ہمارا راستہ بنتا ہے پاکستان کے عام آدمی کے مستقبل کے لیے, جس کی فی الحال نہ حکومت کو ضرورت ہے نہ اپوزیشن کو ضرورت ہے. یہ اپنے اپنے مسائل کے لیے ضرورت میں بیٹھتے ہیں. جس طرح ہم پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے, اس وقت عمران خان کو ضرورت تھی, آج اس گورنمنٹ کو ضرورت ہے اسی قانون کی. لیکن یہ قانون ضرورت سب کی ہے کہ اس کے اندر ایف اینڈ بٹس نکال کے فیئر ٹرائل کا موقع دیتے ہوئے. اب مریم نواز کی تکلیف سب کو ہے کہ کیوں وہ پاپولر ہو رہی ہے, وہ جا رہی ہے, اس کے اوپر آئی ایڈ جنریٹڈ آ رہی ہیں فوٹو, اس کے اوپر مزے لیے جا رہے ہیں, نیشنل میڈیا پہ بھی لیے جا رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں. لیں بھائی, تکلیف ہے, مجھے اس کا اندازہ ہے, لیکن کوئی کام کرے گا تکلیف ہوگی, اس کے اوپر سارے چیخیں گے بھی صحیح, لیکن کام تو نہیں نہ روکا جا سکتا اس بنیاد پہ کہ جی چونکہ وہ ہو رہی ہے تو جی اس کے اوپر جی قانون نہ بنائے, روکے نہیں. بھائی آپ سچے ہیں نا, جا کے کیس لڑ لیں. مجھ پہ کیس ہوگا تو کوئی نہیں آتا, آپ پہ کیس ہوگا کوئی نہیں آئے گا. ہر بندہ خود لڑتا ہے کیس. میں خود آفتاب شیر پاؤ نے مجھ پہ ایف آئی آر کی پشاور میں 16 صفحے کی, یہاں کی ساری صحافتی تنظیمیں بھاگ گئیں, یہاں سارا وہ اخبار بھی بھاگ گیا کہ جی خود ہی لڑو. ٹھیک ہے, میں لڑا اور میں نے وہ کیس جیتا اور میں کامیاب ہوا. صافی کام کرتے ہیں, لڑتے بھی ہیں, بھاگتے نہیں ہیں. یہ جو کہانیاں بناتے ہیں نا ہم بیٹھ کے, اصل ایشو یہی ہے کہ سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے, آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور معاملات کے حل طرف جائیں. اگر فوج کی طرف دیکھنا ہے تو ایک پارٹی نے گیٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے, دوسری کو رستہ ملے گا تو میں نکال لیں. لو جی, اب لائک اور کمنٹ والے سمجھ لین کے انہوں نے معافی کوئی نہیں. اچھا دعا, بات یہ ہے کہ کھیل بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئے. کبھی ٹیسٹ میچ کے آخری دن 20 مینڈیٹری اوور ہوا کرتے تھے آخری, تاکہ فیصلہ ہو جائے کسی طریقے سے. خیر اب تو چونکہ T20 اور T10 کا دور آ گیا تو چیزیں خاصی تیز ہو گئی ہیں. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی اب اوور کانفیڈنٹ ہوئی بھی ہے, بہت ایگریشن میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایسی کہ تیسی نہیں بناتے تم تو, یہ لو بڑے ہوئے مذاکرات ہم نہیں کر رہے. اور گورنمنٹ بہت زیادہ ڈیفینسو ہوئی بھی ہے, خوب پیدر پہ اجلاس ہوتے جا رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہم دے رہے ہیں جو آپ فکر ہی نہ کریں. وہ احسن اقبال صاحب تو خیر آپ کو پتا نا وہ پروفیسر ہیں, ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ان کو سیریس نہ لیا کریں زیادہ. نظر آ رہی ہیں چیزیں, گورنمنٹ کے ہاتھ پاؤں بھی پھولے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کا ایگریشن دن بدن بڑھتا جا رہا ہے ان مذاکرات کے حوالے سے, کیونکہ یہ کوئی اتنی بڑی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں جی ہماری مرضی کے بنا دیں. آپ نے پوری عدلیہ اپنی مرضی کی بنا لی نا, تو اب اس جوڈیشل کمیشن بھی اپنی مرضی کا بنا لے, اپنی مرضی کے نتائج لے لیں, اس میں کیا فرق پڑے گا. اگر گورنمنٹ اس سے بھی پیچھے ہٹ گئی تو پھر ایگریشن پی ٹی آئی کو اور بڑھے گا. پھر مجھے حالات ٹھیک نہیں نظر آ رہے مستقبل میں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ سینس پریویل کر جائے گی اور کہیں ان کا کسی اس پہ اتفاق ہو جائے گا کہ جی ٹھیک ہے یہ ہم بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئکلی ناظرین بریک لے رہے ہیں جی, ہم بریک سے واپس آئیں گے. پہ فیصل صاحب, نوید صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. فیصل صاحب, ڈیڈ لائن دینا درست ہے اور اتنی جلدی کیوں ہے پاکستان تحریک انصاف کو, اور کیا لگ رہا ہے آپ کو کون جیتے گا صاحب کی جنگ؟ دیکھیے ہم پہلے دن سے ایک بات کر رہے ہیں, کثیر الجہتی مذاکرات ہیں. ہم اور آپ جو بات کر رہے ہیں اس کثیر الجہتی مذاکرات کے ایک پارٹ کی بات کر رہے ہیں, ایک منظر نامے کی جو ہے نا ہم بات کر رہے ہیں. اس کے پس پردہ آگے پیچھے اور جگہ بھی جو ہے نا مذاکرات چل رہے ہیں. بھئی آپ ڈیڈ لائن دینا, لیکن جو کمیشن ہے حکومت جو ہے وہ کمیشن جو ہے وہ بنا دے. اگر تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ حکومت کمیشن نہیں بنائے گی تو یہ مذاکرات جو ہے وہ ختم کر دے. لیکن ایک بات یہ سمجھ لے کہ دونوں مذاکرات تحریک انصاف اور حکومت اپنی مرضی سے ختم نہیں کریں گے. جی نوید صاحب. اچھا دعا دیکھیں, یہ جو بھی مذاکرات چل رہے تھے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جب جو سیاستدان بیٹھتے ہیں تو راستہ نکلتا ہے, تو راستہ بالکل نکلتا ہے پرووائیڈڈ کہ اس میں انٹینشنز ٹھیک ہوں, اس میں آپ کی نیت ٹھیک ہو. یہاں پہ میرے خیال میں تحریک انصاف کو, پی ٹی آئی کو فائنلی یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ ان کو مذاکرات کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے. اب کمیٹیوں پہ کمیٹیاں بن رہی ہیں, کمیٹیوں پہ کمیٹیاں بن رہی ہیں. دیکھیں ایک پارٹی کے ساتھ آپ نے اتنی زیادتی کی, اس کو اپنے سمبل پہ الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, اس نے الیکشن لڑا تو پھر اس سے الیکشن چھین لیا گیا, پارلیمان میں آئی تو آپ نے جو ہے اس کو جو ہے سب سے بڑی جماعت پارلیمانی جماعت نہیں بننے دیا, آپ نے اس کو جو ہے اس کی ریزرو سیٹیں نہیں دیں, آپ نے
کیا کیا اس جماعت کے ساتھ نہیں کیا. اور پھر وہ جماعت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان ساری غلطیوں کا ازالہ چھوڑیں, وہ اس کی بات ہی نہیں کر رہی. وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ایونٹ جس کی بیسس پہ وہ زیر عتاب آئی وہ جماعت, اور اس کو یعنی اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, آپ ان ایونٹس کی جو ہے انویسٹیگیشن کرا دیں. یعنی گورنمنٹ سے وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی, جو بھی ہم سے انتخاب چھینا, الیکشن چھینا, سب کچھ کیا, آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ صرف وہ ایونٹس جن کی بیسس پہ ان کے خلاف بیانیہ بنایا گیا, جن کی بیسس پہ وہ زیر عتاب آئیں, آپ اس کی جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کرا دیں. یہاں کہا جا رہا ہے اور یہ بات آ رہی ہے کہ جی کیا گورنمنٹ کا جواب کیا ہوگا, تو وہ تو اوپن سیکرٹ ہے. آپ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا 9 مئی پہ تو کمیشن نہیں بن سکتا. آج میں سن رہا تھا وہ اعجاز الحق صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو سب جوڈس میٹر ہے. یعنی عجیب بات ہے, سب جوڈس میٹر ہے. ایک بندہ کنوکٹڈ, سینٹنس جس کو عدالتوں نے سزا دے دی, اس کو جیل سے نکال کے باہر تو بھیجا جا سکتا ہے, لیکن ایک معاملہ یہ ہے کہ جی وہ سب جوڈس ہے, اس کے اوپر کمیشن نہیں بن سکتا. تو گورنمنٹ نے جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, اور پی ٹی آئی کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ یہاں سے کچھ نہیں آئے گا, جہاں سے آئے گا وہ وہیں مذاکرات کریں گے. جی الیاس صاحب دیکھیں, مذاکرات چلنے چاہیے. مذاکرات کو جو اس وقت جو ہے کہ ان کے آپس میں یہ ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بن رہا, وہ نہیں, اگر گورنمنٹ اس پر نہیں آنا چاہتی, اور گورنمنٹ نے پہلے بھی واضح بھی کر دیا, لیکن ابھی تک یہی ہے کہ ان کو لے کے چل رہے ہیں. اب جب مذاکرات میں یہ کہتے ہیں تو پھر آپ کی ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے گا. یہ بھی گورنمنٹ کو بھی اور ان کو بھی چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کریں اور اس میں کوئی راستہ نکالیں, تاکہ اس کو مسئلے کو اس کو چلایا جائے مذاکرات کو. نہیں تو ان کو مذاکرات کرنے پڑیں گے خود. ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ان کو کروانی پڑے گی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کیونکہ پہلے مذاکرات کے لیے نہیں آ رہے تھے اور یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ دونوں ایک میز پر نہیں بیٹھ سکتے, لیکن اب میز پر بٹھا دیا تو اب ان کو کرنے چاہیے مذاکرات ملک کے لیے. دیکھنا چاہیے کہ کتنے دن سے ملک میں سکون ہے آپس میں, ورنہ روز آئے دن احتجاج, پکڑ دھکڑ, یہ وہ, اس میں سارا مسئلہ کیا ملک ایک دم جیم ہو جاتا. تو اس مسئلے کو دیکھیں, اس مسئلے کو حل نکالنے کے لیے ظاہر ایک بڑی پارٹی ہے, اس کے پھر ان سے بیٹھ کے مذاکرات وغیرہ کرنے, لیکن اس میں گورنمنٹ ان کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ مذاکرات میں جو ان کی چیزیں وغیرہ مانی جائیں, اور اس پر گورنمنٹ اب بیٹھ کے اب ان کو جو فیصلہ 28 تاریخ کو بتائے گی, جو بھی اپنا جو پیش کرے گی, اس میں یہ اس بات کا امکان ہے کہ پھر ان کے مذاکرات ایک دفعہ رکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور کیونکہ پہلے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کرنا نہیں چاہ رہے, اس کو روکنا چاہ رہے, لیکن اس چیز کو ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ملک کا فائدہ ہے, اور اگر ان کو سب کو پتہ ہے کہ فائدہ ہے, اس کو ملک کو چلانا چاہیے. جو جیل میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ملک کا فائدہ, اور ان کو آپس میں لے دے کے اپنے درمیانی راستہ نکال کے کچھ مسئلے کو ملک کو چلانا چاہیے. ورنہ آپ دیکھ لیں پھر وہ اسی مسئلہ ہو جائے گا, پسے گی عوام, ان کو تو کچھ نہیں جاتا ہے. صحیح ہے جی, درمیانی راستہ نکال. 28 جنوری کو مذاکراتی کمیٹیوں کی میٹنگ بلانے کا حکومت نے بھی اندیا دیا ہے. بہرحال جی بات چیت سے راستہ نکلتا ہے, اور ملک میں سیاسی استحکام بات چیت سے آئے گا جب تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. خیال رکھیے. اللہ حافظ.